बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। हम बाबु सलात ततव्वुई, नफली नमाज। नफली नमाज का बाब जो है वो हम पढ़ रहे थे और उसमें चंद एक अहादीस हमने पढ़ ली थी कि 12 रकात, एक रिवायत के अंदर 10 रकात का तज़किरा था और दूसरी रिवायत के अंदर 12 रकात का तज़किरा था कि जो शख्स ये 12 रकात पढ़ लेता है एक दिन के अंदर, यानी फजर से पहले दो, जोहर से पहले चार और जोहर के बाद दो, फिर इसी तरह मगरिब और इशा के बाद दो दो, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बना देते हैं। तो इस तरह दीगर कई एक रिवायात हमने पढ़ी। तो आज हम सबसे पहले जो है सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत पढ़ेंगे, जिसमें फजर की 2 रकात को पढ़ने और हल्का फुल्का पढ़ने का बयान है। या इसी तरह फजर की 2 रकात सुन्नत अदा करने के बाद अपने दाएं पहलू के बल लेटने का बयान है। तो फजर की 2 सुन्नतें जो हैं ये ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यही था कि वो ये 2 रकात हल्की फुल्की अदा किया करते थे। वान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, क़ालत, उन्होंने फरमाया, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, युखफ़िफ़ु अर्रकातैन, हल्का फुल्का पढ़ते 2 रकतों को, अल्लतैनी, वो 2 रकतें, क़ब्ल सलात सुबही, जो नमाज फजर से पहले होती हैं। यानी नमाज फजर की जो 2 सुन्नतें हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्का फुल्का उन्हें पढ़ते थे। उसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को लंबी नमाज तहज्जुद अदा करते और उसके बाद फिर आप फजर की 2 सुन्नतें अदा करते, तो सुन्नतें जो है वो फिर हल्की फुल्की आप पढ़ लिया करते थे। हत्ता इन्नी अकूलू, हत्ता कि मैं ये कह उठती थी, अक़रा बि उम्मिल किताब, क्या आपने सूरह फातिहा भी पढ़ी है। यानी इतनी हल्की फुल्की वो 2 रख्तें होती थी कि सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये कह उठती थी या दिल में कहती थी कि क्या आपने सूरह फातिहा भी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। मुत्तफ़क़ुन अलैह, तो ये हदीस बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है, मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है। वान अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने क़रा, किराअत की, फी रकातैल फजरी, फजर की 2 रख्तों में, यानी सुन्नतें जो हैं सुन्नतों की 2 रख्तों में आपने क्या किरात की, कुल या अय्युहल काफिरून व कुल हुवल्लाहु अहद। पहली रकत में सूरतुल काफिरून और दूसरी रकत में सूरतुल इखलास। रवाह मुस्लिम, इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो पिछली हदीस के अंदर सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने किरात का नहीं बताया था, सिर्फ इतना बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों रख्ते जो हैं इंतहाई मुख्तसर पढ़ते थे, हल्की फुल्की पढ़ते थे। अब अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बता दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद और कुल या अय्युहल काफिरून, ये 2 सूरतें जो हैं वो सुन्नतों के अंदर अदा की। तो ये 2 सूरतें भी मुख्तसर सूरतें हैं, छोटी सूरतों में शुमार होती हैं। तो अगर कोई शख्स इन्हीं सूरतों के साथ फजर की दोनों सुन्नतें अदा करता है तो यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप अगर इन 2 सूरतों के साथ अदा करेंगे तो एक तो वो मुख्तसर हो जाएंगी और दूसरा आपकी किरात जो है वो अल्लाह के नबी की किरात के मुवाफिक हो जाएगी। तो चूंकि ये दोनों सूरतें भी मुख्तसर हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फजर की सुन्नतें जो हैं वो ज़्यादा लंबी नहीं बल्कि हल्की फुल्की और मुख्तसर होनी चाहिए।
اس کے بعد اگلی روایت جو ہے وہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ فجر کی دو سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں پہلو کے بل لیٹ جاتے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبی نماز تہجد ادا کرتے تھے، اور کئی دفعہ یہ تہجد جو ہے وہ نماز اذان فجر تک چلی جاتی تھی۔ تو اذان فجر تک جب چلی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری وقت میں اپنی تہجد کو مکمل کرتے، وطر ادا کرتے، اور اس کے بعد پھر اذان ہو جاتی، تو اذان کے بعد آپ دو سنتیں جو ہیں وہ ادا کرتے۔ تو سنتیں ادا کرنے کے بعد ابھی جماعت میں چونکہ ٹائم ہوتا، ابھی تک لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہوتے، تو آپ کچھ دیر کے لیے راحت فرما لیتے۔ اب یہ راحت کرنا جو ہے، اس حوالے سے دو روایات جو ہیں وہ ثابت ہیں۔ پہلی روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ایسا کرتے تھے۔ اور اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا قول جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ جو شخص بھی فجر سے پہلے دو رکعتیں ادا کرے اس کو چاہیے کہ وہ کچھ دیر لیٹ جائے۔ تو یہ لیٹنے کا عمل جو ہے، یہ جمہور اہل علم کے نزدیک یہ مسنون عمل ہے، لیکن اہل ظاہر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی نے خود بھی اس پہ عمل کیا ہے اور حکم بھی دیا ہے، لہذا یہ لیٹنا واجب ہے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، صحیح بات یہی ہے کہ یہ مسنون ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے تو وہ سنت کا اجر پائے گا، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو پہلی روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلی، جب آپ پڑھتے رکعتي الفجری، فجر کی دو سنت رکعات، اضطجع، تو آپ لیٹ جاتے، علی شقہ الایمنی، اپنے بائیں پہلو کے بل، یعنی اپنے دائیں پہلو پر، دائیں جانب جو ہے، تو آپ اپنی دائیں جانب لیٹ جاتے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ لیٹ جاتے تھے، جب آپ دو رکعتیں سنت ادا کر لیتے تو آپ اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلی احدکم الرکعتین، جب نماز پڑھے تم میں سے کوئی ایک دو رکعتیں فجر کی، قبل صلاۃ الصبح، نماز فجر سے پہلے، صبح سے پہلے، فلیضطجع، پس چاہیے کہ وہ لیٹ جائے، علی جنبہ الایمنی، اپنے دائیں پہلو پر۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے، ابو داود نے، و ترمذی، اور امام ترمذی نے، تینوں نے اس کو نقل کیا ہے، وصححہ، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی روایت جو ہے، یہ گویا کہ دونوں روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ فجر کی دو سنتیں ادا کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے لیٹ جانا دائیں جانب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو چونکہ باب جو ہے وہ نفلی نماز کا چل رہا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر نفلی نماز کی تعداد یا پڑھنے کا طریقہ، یا اس کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، یہی ساری چیزیں جو ہیں اس باب کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اب اس سے اگلی روایت جو ہے اس کے اندر نماز تہجد،
نماز تہجد کو پڑھنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے تہجد کی کتنی کتنی رکعات جو ہیں وہ ملا کر پڑھنی ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ اللیل، رات کی نماز، یعنی تہجد کی نماز، رات کی نماز جو ہے وہ کیسے پڑھنی ہے؟ مسنا مسنا، وہ دو دو رکعات ہے، یعنی رات کی نماز دو دو رکعات پڑھی جائے گی، چار رکعت یا زیادہ رکعت ملا کر پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ تو رات کی نماز جو ہے وہ دو دو رکعت ہے۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ، جب خوف کھائے تم میں سے کوئی ایک صبح کا، یعنی دو دو رکعت وہ پڑھ رہا ہو اور اس کو یہ اندیشہ لاحق ہو جائے کہ کہیں صبح ہی نہ ہو جائے، طلوع فجر ہی نہ ہو جائے، تو کیا کرے؟ صلی رکعتا واحدہ، تو وہ ایک رکعت وتر پڑھ لے۔ توتر لہو، یہ ایک رکعت جو ہے اس کے لیے وتر بنا دے گی، ما قد صلی، جو اس نے پہلے نماز پڑھی ہے، یعنی چونکہ وہ دو دو کر کے پڑھتا آ رہا تھا، دو چار چھ آٹھ دس، تو جتنی بھی اس نے پڑھی ہیں، جب وہ ایک رکعت پڑھے گا تو اس کی ساری نماز جو ہے وہ وتر ہو جائے گی، طاق عدد ہو جائے گی۔ متفقن علیہ، یہ حدیث متفقن علیہ ہے۔ وللخمستی، اور ائمہ خمسہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے، بلفظ، یہ الفاظ ہیں صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، رات کی نماز اور دن کی نماز دو دو رکعت ہے، یعنی نفل نماز رات کی ہو یا دن کی ہو، وہ دو دو رکعت پڑھنا مسنون ہے۔ وقال النسائی، اور امام نسائی فرماتے ہیں، ھذا خطا، یہ خطا ہے، یعنی جو والنہار کے جو الفاظ ہیں یہ اس میں خطا ہیں، غلطی ہیں، لیکن درست بات یہی ہے کہ امام نسائی کی یہ رائے جو ہے یہ خود محل نظر ہے۔ امام بخاری، امام ابن حبان اور امام بہقی رحمہ اللہ نے ان الفاظ کو صحیح قرار دیا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی سلسلہ صحیحین کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ الفاظ صحیح ہیں، امام نسائی رحمہ اللہ کی جو رائے ہے وہ محل نظر ہے۔ تو جب یہ بات صحیح ہے دیگر ائمہ اور کبار ائمہ کے نزدیک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن کی نماز ہو یا رات کی نماز ہو، جب بھی آپ نے کوئی نفلی نماز پڑھنی ہے وہ دو دو رکعت ہی ادا کی جائے گی۔ صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، رات کی اور دن کی نماز دو دو رکعت ہے۔ اس سے اگلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز صلاۃ اللیل، وہ رات کی نماز ہے، یعنی فرض نماز کے بعد جو افضل ترین نماز ہے وہ رات کی تہجد کی نماز ہے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز جو ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے تہجد پڑھنے والوں کو ایسے لوگوں میں لکھ دیتے ہیں جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، غافلین کی لسٹ سے انہیں نکال دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے ساتھ سرگوشی اور مناجات کا سب سے اچھا موقع ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کر اپنے بندوں کو خود پکار پکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حل من سائل، کیا ہے کوئی سوالی، سوال کرنے والا، حل من مستغفر، کیا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، حل من مسترزق، کیا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا۔ تو یہ اللہ کے ساتھ مناجات، اللہ کے ساتھ سرگوشی، اللہ کے ساتھ گفتگو کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے رات کی نماز فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز ہے۔
باقی نماز تہجد جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو واجب اور فرض تھی، لیکن امت کے لیے یہ مستحب یا مسنون نماز ہے، سنت نماز ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو انشاءاللہ جتنے اس کے فوائد ہیں اور جو اس کا مقام و مرتبہ ہے وہ اس کو حاصل کر لے گا، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نماز وتر پڑھنے کے بارے میں ہے کہ نماز وتر آپ کیسے کیسے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف تین ہی وتر پڑھے جا سکتے ہیں، تین سے کم یا زیادہ نہیں پڑھے جا سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ ایک وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، تین بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پانچ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہذا ان لوگوں کا موقف جو ہے وہ اس حدیث کے خلاف قرار پائے گا جو کہتے ہیں کہ صرف تین وتر ہی پڑھے جا سکتے ہیں، تین سے کم و بیش پڑھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو پھر کسی کا کوئی بھی موقف جو ہے ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ وعن ابی ایوب الانصاری، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوتر حق علی کل مسلم، وطر جو ہے وہ پڑھنا ہر مسلمان پر حق، حق ہے، ضروری ہے۔ اب یہاں سے بعض اہل علم نے حق کا لفظ جو ہے اس کو دیکھ کر کہا کہ وطر پڑھنا واجب ہے، لیکن جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، وطر پڑھنا واجب نہیں ہے، ہے تو یہ بھی سنت، لیکن یہ سنت موقدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پابندی کے ساتھ وطر ادا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سفر کے اندر بھی آپ وطر پڑھا کرتے تھے۔ اور واجب اس لیے نہیں ہے، فرض اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر فرض نماز ادا نہیں کرتے تھے، سنت نماز، نفل نماز ادا کر لیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر وطر بھی ادا کر لیتے تھے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نماز وطر جو ہے یہ نفلی نماز ہے، اگرچہ اللہ کے نبی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، یہ فرضی نماز نہیں ہے، یہ نفلی نماز ہے۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے فرمایا، الوتر حق، بے شک وطر جو ہے وہ حق ہے، ضروری ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر۔ تو لفظ حق جو ہے یہ کسی چیز کے فرض یا واجب ہونے پر دلالت نہیں کرتا، ہاں البتہ اس کے تاکید اور موقت ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ یہ جو ہے ضروری چیز ہے۔ من احب ان یوترا، جو چاہے پسند کرے کہ وہ وطر پڑے، بخمسن، پانچ، فلیفعل، بس چاہیے کہ وہ ایسا کر لے۔ ومن احب ان یوترا، اور جو شخص پسند کرے کہ وہ وطر پڑے، بثلاثن، تین کے ساتھ، فلیفعل، تو وہ ایسا کر لے۔ ومن احب ان یوترا، اور جو پسند کرے کہ وہ وطر پڑے، بواحدۃ، ایک کے ساتھ، فلیفعل، تو وہ ایسا کر لے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آدمی ایک وتر بھی پڑھ سکتا ہے، تین بھی پڑھ سکتا ہے، اور پانچ بھی پڑھ سکتا ہے۔ رواہ الاربعۃ الا الترمذی، اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے امام ترمذی کے سوا روایت کیا ہے۔ وصححہ ابن حبان، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ورجح النسائی وقفہ، اور امام نسائی نے اس حدیث کے موقوف ہونے کو راجح قرار دیا ہے، یعنی یہ حدیث جو ہے وہ موقوف روایت ہے، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ لیکن دیگر ائمہ کرام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
جس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ وطر جو ہے یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے۔ وعن علی بن ابی طالب، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا لیس الوتر، وطر نہیں ہے بحتم، حتمی ضروری، کا ہیئت المکتوبۃ، فرض نماز کی مانند، ولیکن سنت، اور لیکن یہ سنت ہے، سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا ہے۔ تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف بھی یہی ہے کہ وطر جو ہے وہ فرض نماز کی طرح فرض اور واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سنت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری فرمایا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ وطر جو ہے وہ ضروری نہیں بلکہ مسنون نماز ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کیا کرتے تھے۔ رواہ النسائی، اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے، والترمذی، اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وحسنہ، اور امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے حسن درجے کی ہے، والحاکم، اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے، وصححہ، لیکن انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو چونکہ نماز نفل کا بیان چل رہا تھا اور اس کے اندر ہی وطر کو بیان کیا گیا ہے، تو یہ وطر گویا کہ یہ بھی نفلی نماز ہے، یہ بھی نفلی نماز ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی روایت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوما، قیام کروایا، یعنی لوگوں کو بعد جماعت قیام کروایا، یہ نماز تراویح کے حوالے سے ہے، فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں، کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو بعد جماعت قیام کروایا، ثم انتظروہ، پھر صحابہ آپ کا انتظار کرتے رہے، من القابلتی، اگلی رات، فلم یخرج، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے۔ تو اس حدیث کے اندر تو ایک ہی رات کا تذکرہ ہے، لیکن دیگر کئی ایک روایات کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن با جماعت نماز تراویح پڑھائی، اور چوتھے دن پھر آپ نہیں نکلے۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار کرتے رہے کہ آپ باہر نکلیں گے اور جماعت کروائیں گے، لیکن آپ نہیں نکلے، اور پھر صبح آ کر آپ نے بتایا، وقال، اور آپ نے پھر فرمایا، انی خشیت، مجھے اس بات کا خدشہ لاحق ہو گیا، ان یکتب علیکم الوتر، کہ کہیں تم پر نماز وتر کو فرض نہ کر دیا جائے۔ تو یہ وتر سے مراد قیام اللیل ہی ہے، نماز تراویح ہی ہے۔ رواہ ابن حبان، اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی امت کے لیے انتہائی شفیق اور مہربان تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ قیام اللیل کو فرض کر دیا جائے اور بعد میں پھر لوگ ادا نہ کر پائیں اور مشقت کا اور گناہ کا باعث بنے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بعد میں نہ نکلے۔ تو نماز وطر اور نماز تراویح یا قیام اللیل، صلاۃ اللیل، یہ ایک ہی نماز کے سارے مختلف نام ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس نماز کو امت پر فرض قرار نہیں دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس لیے دوبارہ جماعت نہیں کروائی کہیں اس کو فرض قرار دے دیا جائے اور بعد میں پھر لوگ مشقت کا سامنا نہ کریں۔ اس کے بعد اگلی روایت جو ہے وہ خارجہ بن حذافہ، خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ قبیلہ عدب کے آدمی تھے، اور یہ اتنے شجاع اور بہادر تھے کہ ایک سوار کے برابر ان کو سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 3000 لوگوں کا لشکر طلب کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے مقابلے میں 3 بہادر اور شجاع آدمی بھیج دیے، جن میں ایک حضرت زبیر بن عوام تھے، دوسرے مقداد بن اسود تھے، اور تیسرے یہ خارجہ بن حذافہ تھے۔
تو خارجہ بن اضافہ جو ہیں یہ بعد میں پھر مصر کے قاضی بھی کچھ دیر رہے، اور 40 ہجری میں رمضان المبارک میں ان کو شہید کیا گیا خارجیوں کی طرف سے، کیونکہ خارجیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو بیک وقت میں قتل کیا جائے گا۔ تو ایک خارجی نے انہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کر جو ہے شہید کر دیا۔ تو یہ ایک شجاع اور بہادر صحابی تھے، اور 1000 شاہ سوار کے برابر سمجھے جاتے تھے۔ وعن خارجہ بن حذافہ، خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امدکم بصلاۃ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے امدکم تمہاری مدد فرمائی ہے، بصلاۃ ایک ایسی نماز کے ساتھ، ہی خیر لکم جو تمہارے لیے بہتر ہے، من حمر النعام سرخ اونٹوں سے، سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ قالوا انہوں نے کہا وما ہی یا رسول اللہ، قلنا ہم نے کہا وما ہی یا رسول اللہ، وہ کون سی نماز ہے جو ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے؟ قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر، وہ وطر کی نماز ہے، ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، جو نماز عشاء سے لے کر طلوع فجر تک کے درمیان ادا کی جاتی ہے، تو یہ نماز وطر ہے۔ رواہ الخمسۃ، اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے، الا النسائی سوائے امام نسائی کے، وصححہ الحاکم، اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، وروا احمد عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اس طرح امام احمد نے ایسی ہی ایک روایت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند کے ساتھ روایت کی ہے، اس کے اندر بھی یہی تذکرہ موجود ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث سے ایک تو ہمیں وطر کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر امت محمدیہ کو یہ نماز جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، اور دوسرے نمبر پر ہمیں اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ نماز وطر کا جو ٹائم ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر نماز فجر تک ہے، طلوع فجر تک ہے۔ تو اب بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تہجد کی نماز یا وطر کی نماز آخری پہر میں ہی پڑھی جا سکتی ہے، یا عشاء کی نماز کے بعد سو کر اٹھیں اور پھر نماز ادا کریں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے فوری بعد بھی آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے فوری بعد آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں، اور بغیر سوئے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے سوئیں اور اس کے بعد اٹھ کر آپ نماز ادا کریں، بغیر سوئے جو ہے آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے اگلی روایت سیدنا عبداللہ بن بریدہ، سیدنا عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن ابیہ، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق، وطر جو ہے وہ حق ہے، یعنی بہت ہی ضروری چیز ہے۔ فمن لم یوتر، پر جو شخص وطر نہ پڑے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اخرجہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے بسند لین، نرم سند کے ساتھ، یعنی کچھ کمزور سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وصححہ الحاکم، اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وَلَهُ شَاهِدٌ ضعیف عن ابی ہریرہ، اور اس کا ایک شاہد، یعنی اس کی تائید میں ایک روایت موجود ہے لیکن وہ ضعیف ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عند احمد، مسند احمد میں ہی۔ تو یہ حدیث جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی کمزور درجے کی حدیث ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ صحیح بھی ہو تو یہاں لفظ حق جو ہے یہ
وطر کے واجب اور فرض ہونے پر دلالت نہیں کرتا، جس طرح کہ پہلے بھی بیان کر دیے ہیں کہ نماز وطر جو ہے یہ مسنون نماز ہے، ہاں البتہ مؤکد ہے، سنت مؤکدہ اس کو کہا جائے گا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے، باقی یہ فرض نماز نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رات کو نماز ادا کرتے تھے وہ کیسے ادا کرتے تھے اور ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت انہوں نے کہا، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یزید فی رمضان، زیادہ کرتے رمضان میں، ولا فی غیرہ، اور نہ ہی غیر رمضان میں، علی 11 رکعتا، 11 رکعات پر، یعنی اللہ کے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات نماز ادا کرتے تھے، اور اس سے یہی قیام اللیل ہی مراد ہے، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، نماز تراویح، نماز وتر، یہ ایک ہی نماز ہے۔ تو اللہ کے نبی 11 رکعات رمضان غیر رمضان میں ادا کیا کرتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پس تو نہ سوال کر ان کی خوبصورتی کے بارے میں اور ان کی لمبائی کے بارے میں، یعنی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی لمبی لمبی نماز وہ ادا کرتے تھے۔ تو آپ پہلے یصلی اربعن، 4 رکعتیں پڑھتے، تو بس آپ ان کی خوبصورتی اور طوالت کے بارے میں نہ پوچھیں۔ ثم یصلی اربعن، پھر 4 رکعتیں ادا کرتے، فلا تسأل، پس آپ نہ پوچھیں، عن حسنہن، ان کی خوبصورتی کے بارے میں، وطولہن، اور ان کی طوالت کے بارے میں۔ تو یہ جو 4 4 کا تذکرہ ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ 4 اکٹھی پڑھتے تھے، پڑھتے دو دو ہی تھے، تو دو دو پڑھنے کے بعد جب 4 ہو جاتی تو پھر آپ تھوڑا سا وقفہ کر لیتے۔ ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعتیں پڑھتے۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فقلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اتنام قبل ان توتر، کیا آپ وطر سے پہلے سو بھی جاتے ہیں؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، تو اے عائشہ، ان عینی تنامانی، بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام قلبی، اور میرا دل نہیں سوتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھا کہ آپ کی آنکھیں سوتی تھیں لیکن آپ کا دل نہیں سوتا تھا، بلکہ یہی خصوصیت تمام انبیاء کرام کی ہے کہ تمام انبیاء کرام کی آنکھیں جو ہیں وہ نیند کرتی ہیں، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ سو رہے نے جاگ رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں سوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 11 رکعات ہی ادا کیا کرتے تھے۔ باقی رہا کہ 20 رکعات تراویح، تو وہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ متفق علیہ، وفی روایت اللہما عنہا، اور ان دونوں کی یعنی صحیح ہے ان کی ہی ایک روایت میں، عنہا سیدہ عائشہ سے ہی روایت مروی ہے، کان یصلی من اللیل، کہ آپ پڑھتے تھے رات کو، 10 رکعات، 10 رکعات، ویوتر بسجدۃ، اور پھر وطر بنا دیتے تھے 1 رکعت کے ساتھ، ویرکعوا، اور پھر آپ پڑھتے تھے رکعتي الفجر، فجر کی 2 رکعتیں، فتلک 13، تو یہ ٹوٹل 13 ہو گئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رکعت تہجد کی پڑھ کے ایک وطر پڑھتے، اور اس کے بعد چونکہ فجر کا ٹائم ہو چکا ہوتا تو پھر آپ 2 رکعت فجر کی پڑھتے، تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 13 رکعت ہو جاتی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا تہجد کے حوالے سے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ جو 20 رکعات ہیں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے، لیکچر اتنا ہی ہے۔